अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th 12th उर्दू ग्रामर, 11वीं 12वीं उर्दू शेरी क़वाइद, बहर और तख्ती मुकम्मल वजाहत देखेंगे और मिसालें देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बहर और तख्ती। किसी कहानी को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आप अपनी आवाज़ सुनकर महसूस करेंगे कि इसके लफ्ज़ों को अदा करते वक्त गोया हम किसी से बात कर रहे हों। ये नसर पढ़ने या बोलने का अंदाज़ है। ऐसे ही अगर हम कोई नज़्म बुलंद आवाज़ से पढ़ें तो हमें महसूस होगा कि हमारी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का उतार चढ़ाव या आहंग पैदा हो गया है। आहंग से पढ़ना शेर पढ़ने का अंदाज़ है। इसे आवाज़ों की मौज़ूनियत से पढ़ना भी कहते हैं। मौज़ूनियत का मतलब है कि शेर में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज एक ख़ास वज़न रखते हैं। यही शेर का आहंग है जिसे इल्मी ज़बान में बहर कहते हैं। बहर दरअसल शेर की अदायगी में इस्तेमाल किया जाने वाला छोटी बड़ी आवाज़ों का एक निज़ाम है। मुख्तलिफ़ शेरों का आहंग या आवाज़ों का निज़ाम मुख्तलिफ़ होता है। इस लिहाज से शेरों की बहरें भी एक दूसरे से अलग होती है। शेरों की बहर की आवाज़ों की मक़दार के मुताबिक हर बहर का अलग नाम होता है। मसलन बहर मुतक़ारिब। चलिए इसे और बेहतर तरीक़े से समझते हैं। बहर अरबी, फ़ारसी, उर्दू। अब ये बहर क्या है? बहर उर्दू शायरी में ख़ास शेर जोड़ने का एक मीटर है, यानी ये औज़ान जो हम गिनते हैं उसे कहते हैं। बुनियादी तौर पर बहर एक ख़ास नमूना है जिसमें उर्दू पेशवाई के अरकान डमी बेमानी अल्फाज को मिलाया जाता है, यानी जिसमें कुछ डमी अल्फाज होंगे, कुछ बेमानी अल्फाज होंगे, उसे बहर के ज़रिए जोड़ा जाता है और वो सही औज़ान को मुक़र्रर किया जाता है। एक शेर की लंबाई ताहम आम तौर पर बहर को 3 तबक़ों में दर्जा बंदी किया जाता है, यानी लंबाई कितनी होगी शेर की ये भी औज़ान के हिसाब से मुक़र्रर होती है। मुख्तसर, दरमियाने, लंबा इस गज़ल के शेर की लंबाई पर मुनहसिर है, यानी उसकी लंबाई उसे बहर को किस तरीक़े से आप समझेंगे, या बहर मुख्तसर है या दरमियाने है, लंबा है, और इसी मुनासिबत से गज़ल के शेर की लंबाई इस पर मुनहसिर होती है। बहर जिसे मीटर या वज़न या औज़ान भी कहा जाता है, गज़ल की लंबाई और सुरंग का नमूना है। ये फ़ैसला करता है कि मौसीक़ी और धुन की तश्कील कैसे की जा सकती है। गज़ल में तमाम शेर और हर सतर बेहतर होनी चाहिए। इसे कौन बेहतर तरीक़े से बयान कर सकता है? जब वो सही बहर में लिखी जाएगी तभी वो सही तरीक़े से समझी जाएगी। एक गज़ल के लिए चूँकि इसमें मौजूद तमाम शेर एक ही बहर के होने चाहिए, लिहाजा एक शेर या यहाँ तक कि शेर की एक सतर भी, यानी एक शेर या शेर की एक सतर का बहर तय करना पूरी गज़ल के बहर का ताल्लुक़ क़ायम करने के लिए काफ़ी है। पहले सबक में हम औज़ान पर बात करेंगे, यानी आप वज़न ये लफ्ज़ आप अक्सर और बेशतर सुनते आ रहे हैं, और तमाम औज़ान की जो औज़ान कार जो है आपकी शायरी में तरतीब दी जाती है, और वो तमाम औज़ान अक्सर और बेशतर सही रहेंगे तभी आपकी शायरी सही समझी जाएगी और आप तमाम को यकजा कर सकते हैं और बहर के मुताबिक आप शेर कह सकते हैं। तख्ती उर्दू मानी छोटे छोटे टुकड़े करना, यानी तख्ती के मानी क्या है? छोटे छोटे टुकड़े करना। तख़त से तख्ती। किसी शेर के अरकान को बहर यानी उरूज़ के अरकान पर वज़न करना, मसलन दाग, यानी किसी शेर के अरकान को बहर या उरूज़ के अरकान पर वज़न करना क्या होता है? ये तख्ती का ही हिस्सा है। अरबी लफ्ज़ ख़ता से है बमानी काटना, यानी टुकड़े टुकड़े करना, यानी तख्ती ये लफ्ज़ अरबी से लिया गया है। अब अज्जा में बाँटना, फ़न तख्ती इल्म उरूज़ का एक हिस्सा है, यानी ये जो तख्ती है ये फ़न तख्ती किसका हिस्सा है? इल्म उरूज़ का हिस्सा है, जिसके रोज़ से अशार का वज़न किया जाता है। यानी इल्म उरूज़ क्या है? इल्म औज़ान है जिसमें आप वज़न करते हैं अशार का। इनके बहूर के नाम मुतय्यन और मुक़र्रर किए जाते हैं और इनके अरकान की तशख़ीस की जाती है। अशार के बहर होते हैं और बहरों के अरकान होते हैं जिन पर शेरों के वज़न जाँचे जाते हैं, यानी अशार के बहर होते हैं और बहरों के अरकान भी होते हैं और जिन पर शेरों के वज़न जाँचे जाते हैं।
اب ان بحروں کی ابتدا عربوں سے منسوب ہے، یعنی عرب قوم نے ہی، یعنی عربی زبان سے ہی اس کا ابتدا ہوئی، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ عرب شاعری میں کم و بیش 20 کے قریب متدا اول اور مروج بحور ہیں۔ یعنی عرب شاعری میں کتنے بحور ہیں؟ کم از کم کہا جاتا ہے کہ 20 کے قریب ہے، اور جن میں سے طویل اور ہزج خاص طور پر مستعمل ہے۔ یعنی سب سے زیادہ تر کون سے استعمال کیے جاتے ہیں؟ طویل اور ہزج۔ عربوں کے بحور فارسیوں نے اختیار کیے، اور اردو شعراء نے بھی انہی کا تتبع کیا، یعنی ان کی تقلید کی۔ یعنی اردو شعراء نے عربوں اور فارسیوں کی تقلید کی تھی۔ انگریزی شعراء اور یورپین شعراء نے بھی اپنے بحور یعنی میٹرز کا تتبع کیا ہے، یعنی اس کی تقلید کی ہے، اور ان کا فن تختی ہمارے فن تختی سے جدا ہے۔ تعریف، مطلب، مفہوم، معنی: وہ خاص وزن جو عروض کے طے شدہ قواعد کے مطابق مقرر کیا گیا ہو، مثلاً بحر ہزج مسمن سالم، اب اس کا کیا وزن ہے؟ مفاعلن 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 مفاعلن۔ ہر بحر ایک وزن رکھتی ہے، مگر ہر وزن کے لیے اصولی طور پر لازم نہیں کہ وہ کسی بحر میں بھی پایا جائے۔ عملی طور پر البتہ اکثر اوزان کو بحور نوزدگانہ میں سے کسی ایک یا زیادہ بحروں سے استخراج کرنا ممکن ہے۔ استخراج کرنا یعنی خارج کرنا، یعنی وزن کیا ہے؟ یہ اصولی طور پر لازم نہیں ہے، یہ کسی بھی بحر میں پایا جا سکتا ہے اور اس کے اوزان مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اکثر اوزان کو بحور کو آپ زیادہ بحروں سے استخراج کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب بحور نوزدگانہ وہ مشہور سالم بحریں ہیں جو اردو کو عربی اور فارسی ورثے میں ملی ہے۔ یعنی جو بحور نوزدگانہ کہاں سے لائی گئی ہے؟ یہ سیدھی عربی اور فارسی زبان سے اردو میں آ گئی ہے۔ ان پر ضحافات کے عمل سے بہت سی مضاعف بحریں بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بحر ہے اور شعر کی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے تختی کی جاتی ہے۔ فاعلاتن، فے جمع الف جمع عین جمع لام جمع الف جمع تین جمع نون۔ فاعلن، فے جمع الف جمع عین جمع لام پیشلو جمع نون فاعلن۔ اب یہ دل کی بیچی جو ہے یہ فاعلاتن کا یہاں پر اشارہ کرتی ہے۔ دید، دال زیر دی جمع لام جمع کاف زیر کی جمع بے زیر بی جمع یہ جمع چیم زبر چا جمع یہ، تو دل کی بیچی۔ اب یہ بے چینی میں سے نون اور یہ نکال دیا گیا جو اگلے اس میں فاعلن میں چلا گیا۔ نون جمع یہ جمع نون جمع الف جمع خاف جمع رے، نی نے آخر، تو یہ اس طریقے سے یہاں پر اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کام اپنا۔ اب یہ کام اپنا، کاف جمع الف جمع میم جمع الف جمع پے جمع نون جمع الف، یہ بھی فاعلاتن، یعنی پہلے جو دل کی بے چینی نے آخر کام اپنا، اب یہ یہاں تک کہ یہ پورا فاعلاتن کا ذکر کر رہا ہے، گردان کر رہا ہے۔ کر دیا، کاف جمع رے جمع دال زیر دی جمع الف یہ زبر یا جمع الف، یہ فاعلن کی گردان کر رہا ہے۔ اگلا وزن ہے مفاعل 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 فعولن۔ اب اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ بحر ہزج مسمن مکفوف، مکفوف مکفوف مخزوف۔ اب شعر میں 2 بار آئے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کبھی روئے کبھی آہ بھری دل کبھی ٹوٹا۔ اب یہ ایک عارف حسن خان نے لکھا ہے، صنم تیری محبت نے دکھایا ہمیں کیا کیا۔ اب اس کی تختی کیسے آئے گی؟ کبھی رو مفاعل، کبھی آ مفاعل، بھری دل کا مفاعل، بھیٹا ٹوٹا فعولن۔ اب صنم تیر مفاعل، محبت نون مفاعل، دکھایا وہ مفاعل، کیا کیا یہ ہو جائے گا فعولن۔ فے جمع عین پیشو جمع واو جمع لام پیشلو جمع فعولن، نون جمع نا دیکھا۔ اب یہ نا دیکھا یہ فعولن کی مثال ہے۔ تھا جو وہ بز، اب یہاں پر یہ بھی کیا ہے؟ فعولن کی مثال ہے۔ یہ پوری مثال ہے فعولن کی۔ نا دکھا تھا جو بز میں دشمن
میں دکھا. ابھی اس طریقے سے آپ فولاً کی پوری گردان سمجھ سکتے ہیں. فائلاتن، اب یہاں فائلاتن کو ہم نے ابھی پڑھا تھا، دل کی بے چینی نے آخر کام اپنا کر دیا. فائلاتن اور فائلن. بحر اور تختی دیکھیں، کسی کہانی کو بلند آواز سے پڑھیے. یعنی جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ابھی اسی کو دوبارہ دہراتے ہیں اور اگلے جو گردان ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کہانی کو بلند آواز سے پڑھیے. آپ اپنی آواز سن کر محسوس کریں گے کہ اس کے لفظوں کو ادا کرتے وقت گویا ہم کسی سے بات کر رہے ہیں. یہ نثر پڑھنے یا بولنے کا انداز ہے. ایسے ہی اگر ہم کوئی نظم بلند آواز سے پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری آواز میں ایک خاص قسم کا اتار چڑھاؤ یا آہنگ پیدا ہو گیا ہے. آہنگ سے پڑھنا شعر پڑھنے کا انداز ہے. اسے آوازوں کی موزونیت سے پڑھنا بھی کہتے ہیں. موزونیت کا مطلب ہے کہ شعر میں استعمال کیے جانے والے الفاظ ایک خاص وزن رکھتے ہیں. یہ موزونیت وزن سے ہی بنا ہے. یہی شعر کا آہنگ ہے جسے علمی زبان میں بحر کہتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ شعر کا آہنگ ہے. بحر دراصل شعر کی ادائیگی میں استعمال کیا جانے والا چھوٹی بڑی آوازوں کا ایک نظام ہے. بحر کیا ہے؟ یہ چھوٹی بڑی آوازوں کا ایک نظام ہوتا ہے جو اشعار میں استعمال کیا جاتا ہے. مختلف شعروں کا آہنگ یا آوازوں کا نظام مختلف ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے شعر ہوگا اس کا آہنگ ویسا ہی ہوگا، اس کا استعمال بھی ویسا ہی ہوگا. اس لحاظ سے شعروں کی بحریں بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے. شعروں کی بحروں کی آوازوں کی مقدار کے مطابق ہر بحر کا الگ نام ہوتا ہے. مثلاً بحر متقارب ذیل کے مسدس ایک بلند آواز سے پڑھیے. عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ اور وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا. زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا. تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا. جب یہ اشعار مسلسل پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی آواز میں خاص آہنگ سنائی دیتا ہے. یہی ان شعروں کی بحر کا آہنگ ہے. آپ نویں جماعت میں سودا کی غزل پڑھ چکے ہیں. گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں. اب اس شعر کے بعد غزل کے دوسرے شعروں کا آہنگ بھی اوپر دیے گئے حال ہی کے شعروں کے آہنگ جیسا ہے. یعنی دونوں کی بحر ایک ہے. اس بحر کے آہنگ کو ظاہر کرنے والی چھوٹی بڑی آوازوں کا جو صوتی رکن بنتا ہے اس کا نام فعولن ہے، اور اس رکن کی تکرار سے بننے والی بحر کا نام بحر متقارب ہے. اب اس رکن کو تکرار سے پڑھیے. فعولن 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 فعولن. آپ محسوس کریں گے کہ گویا ہم اوپر دیے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں. اس رکن فعولن میں فے چھوٹی آواز ہے، او اور لن بڑی آوازیں ہیں. ان آوازوں کو ہم دیے گئے شعروں کے لفظوں کے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ شعر کی چھوٹی آوازیں فے کے مقابل اور بڑی آوازیں اولن کے مقابل آ رہی ہے. جیسے عرب ف جس اولن کا ف چرچا اولن ہے، ف یہ کچھ اولن، وہ ف کیا تھا اولن، چھے رب جس بیا کا چرچا، چھے بے و چھے یہ کچھ بے چھے بے. اب یہ چھے چھوٹی آواز اور بے بڑی آواز کی طرف اشارہ کرتی ہے. جہاں فی فا سے اولن الگ الگ فا کیک اولن جزیرہ فعولن نما تھا فعولن. ابھی اس میں سے جے چھوا ہا سے بے چھیا الگ لگ ایک بے جیم چھیا زیرہ بیا نو چھیا ما تھا بیا. اب خیال رہنا چاہیے کہ پہلے مصرعے میں لفظ کا لفظ ہے اور لفظ وہ چھوٹی آوازوں میں ادا کیے جاتے ہیں. اسی طرح اس مصرعے میں لفظ کیا کی یا یائے وصلی کو گرا کر
کا کر دیا گیا ہے، جبکہ لفظ یہ لمبی آواز میں جیسے یہ رکن فعلاً شعر کے دونوں مصروں میں 8 مرتبہ آیا ہے، اس لیے اس سے بننے والی بحر کو بحر متقارب مسمن سالم کہتے ہیں۔ مسمن کے معنی عربی میں 8 ہیں۔ اوپر کے تجزیوں میں ہم نے شعر کو بحر کے رکن فعلاً کے وزن پر جانچا، اس عمل کو تختی کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے شعر کو بحر کے رکن کو فعلاً کے وزن پر جانچا ہے، اب یہ فعلاً، فاعلاتن، مفعولاً، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب تختی کے اوزان مقرر کرنے کے لیے ذرائع ہوتے ہیں۔ اب شعر کی تختی کے ان اصولوں کو ہم اور یاد کرتے ہیں۔ شعر کی تختی کے کچھ اصول ہے۔ چھوٹی آواز کے سامنے چھوٹی اور بڑی آواز کے سامنے بڑی آواز آتی ہے۔ ساکن حرف کے سامنے ساکن اور متحرک کے سامنے متحرک حرف آتا ہے۔ کبھی چھوٹی آواز کو بڑی آواز کی طرح پڑھنا پڑتا ہے، کبھی بڑی آواز کو چھوٹی آواز کی طرح بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ 5واں ہے، کبھی زیر اضافت کو یہ کی طرح بڑی آواز میں پڑھتے ہیں۔ 6واں ہے، ہکاری آوازیں یعنی بھ، جھ، کھ وغیرہ ایک آواز شمار کی جاتی ہے، جبکہ بی، بے، جے، کاف وغیرہ یہ الگ آوازیں ہیں۔ یا غنہ کو تختی میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی غنہ منفرد آواز نہیں ہے۔ 8واں ہے، تشدید والی آوازیں 2 آوازیں مانی جاتی ہے۔ 9واں ہے، تختی میں وہی آوازیں شمار کی جاتی ہے جن کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی تختی میں جو آوازیں زبان سے ادا نہیں ہوگی وہ اس میں شمار نہیں کی جائے گی۔ اب ان کا شمار نہیں ہوتا جو صرف لکھی جاتی ہے یا ادا نہیں کی جاتی، یعنی ایسی آوازیں جو صرف لکھی جاتی ہے ادا نہیں کی جاتی، ان کا شمار تختی میں نہیں ہوگا۔ تختی کا سب سے نمایاں اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں ساکن حرف کے سامنے ساکن اور متحرک کے سامنے متحرک حرف آتا ہے۔ یہاں صرف سمجھنے کے لیے 2 مثالیں دی جا رہی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ ابھی ارکان بحر کیا ہے؟ مصرع نمبر 1 اور مصرع نمبر 2 کے، جیسا ابھی اس سے پہلے ہم نے شعر میں دیکھا تھا، یہ فعولاً 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 اس کی گردان ہے، فعولن 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 فعولن، عین زبر آ را، با، جیم، سو، عرب جس۔ اب یہ کا کاف زبر کا، چا، چار، چا، را، چا، یہ چیم زبر چا، اس کے بعد چڑ، چا، ہا، یہ او، کو، چھو۔ عرب جس کا چرچا، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، کیا تھا، فعولن۔ اب دوسرا جو مصرع ہے، جہاں، آسا، یعنی جہاں سے، الگ، الف زبر آلا، گا، ای کا، جیم زیری را۔ اب یہاں پر یہ جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، نما میں نون پیش نو، میم زبر ما، الف زبر آ تھا، تو یہ بحر ہے، بحر کا نام ہے بحر متقارب مسمن سالم۔ اب دوسرا شعر ہے، محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا، برابر گردن شاہ و گدا دونوں کو خم پایا۔ اب اس کے ارکان بحر کیا ہے؟ مصرع نمبر 1 میں محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا۔ اب یہ اس کا جو بحر ہے اس میں مفاعلن 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 مفاعلن۔ اب یہ مفاعلن میں میم پیش مو، فے زبر فا، الف پیش ہو، عین زیری یہ پیش، لام پیش تو، نون پیش نو، تو اس طریقے سے آئے گا۔ مصرع نمبر 1 میں محبت، محبت میں میم پیش مو، ہا، با، با، تا، کا۔ اب یہاں پر آپ اس کو الگ طرح کریں گے تو اسے مکمل اجزاء میں بانٹا جائے تو اس میں
جب آپ اسے بانٹیں گے تو ہر ایک اشعار کے وزن کو صحیح طریقے سے جانچنے کے لیے ہم نے یہاں پر اسے ٹکڑے کیا ہے تختی کرتے وقت۔ محبت میں میم میم ہے بے، یعنی محبت میں تجدید آئے گی تو اسے 2 بار لکھا ہے تے محبت۔ اب دوسرا ہے کاف میں کاف زبر کا الف پیش ہو، اس کے بعد تیری میں تی اور رے پیش ری اور یو چھوٹی یہ، پھر اس کے بعد میں بندہ، اب یہ بندہ میں بے نون دال ہا، اس کے بعد میں ہر ایک میں ہے رے، ایک میں صرف کاف استعمال کریں گے، ایک میں اس کے بعد میں کو، یہ کاف و کو، اے صنم، اے الف یہ اے صنم صاد نون میم صنم پہ الف یا الف پایا۔ مصرع نمبر 2 برابر بے رے الف بے رے برابر گردن گاف رے، یہاں پر ایک وزن مکمل ہو رہا ہے، گردن شاہ و گدا، شاہ و گدا گدا، ابھی گردن، اس کے بعد میں شیم الف ہا شاہ وہ واو گدا گاو دال الف، شاہ و گدا دونوں کو خم پایا، دونوں کاف خم پایا خم خاف میم پے الف یہ الف پایا۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر آج بحر اور تختی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ہم ملاقات ہوگی، جس میں ہم دوبارہ تختی کے اور ایک غزل کی تختی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔